अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं डेट इज़ अबाउट फ्रॉड एंड मिसयूज़ एंड पेटेंट। एक्चुअली ये चीज़ें लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ये दोनों टॉपिक्स उससे रिलेटेड हैं। और वो है फ्रॉड एंड मिसयूज़ एंड पेटेंट। दोनों क्या चीज़ें होती हैं? मिस फ्रॉड एंड मिस यूज़ तो आप डेली लाइफ के अंदर इसके बारे में सुनते रहते हैं। पेटेंट विल बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये फिगर को पहले देख लें ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए कि आपका ये मिसाल के तौर पे एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या वो आपका सीएनआईसी है, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर के थ्रू, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपकी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, वो कॉल करके करता है, वो आपको कोई मेल करके करता है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन क्राइम कहेंगे, या हम उसको क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम या जुर्म किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम, ठीक है। तो ये फ्रॉड एंड मिस यूज भी क्या होते हैं? साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन इसकी जो है ना प्रॉपर, वो आपने ये वाली करनी है, ठीक है। ये अपनी बुक्स के ऊपर लिख लीजिएगा। बुक के ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। कंप्यूटर फ्रॉड इज़ अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में बता चुका हूँ कि कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है। साइबर क्राइम होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जुर्म किया जाता है, जराइम किए जाते हैं। एंड द एक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। एक्ट क्या होता है? अमल, ठीक है। ऐसा अमल जिसमें आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। टू टेक और अल्टर, अल्टर का क्या मतलब होता है? चेंज या तब्दील करना, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अब कोई शख्स आपके कंप्यूटर के अंदर से डाटा आपका चेंज करे, आपके कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिलीट या चेंज करे, या और टू गेन अनलॉफुल यूज ऑफ अ कंप्यूटर और अ सिस्टम। वो या तो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल वे में आपके सिस्टम का, वो लैपटॉप भी हो सकता है या वो मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके सिस्टम या आपके कंप्यूटर का अगर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। गेन का मतलब है हासिल करना, ठीक है। उसके बाद सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज आर, मतलब फ्रॉड एंड मिस यूज में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? अनऑथराइज, गैर मुतल्लका, ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इसके कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? थेफ्ट ऑफ मनी। व्हाट इज मेंट बाय थेफ्ट ऑफ मनी? बाय एक्सेसिंग सम वंस क्रेडिट कार्ड। मतलब किसी का क्रेडिट या एटीएम कार्ड का नंबर या पिन वगैरह हासिल कर लेना इंटरनेट के थ्रू। तो जब आपके पास किसी का एटीएम आ गया, या क्रेडिट कार्ड नंबर्स आ गए, तो आप इजीली उसके एटीएम या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं या अपने अकाउंट के अंदर पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, व्हाट डज दिस मीन? अब देखें, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इसके ऊपर मैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चैप्टर 1 के लेक्चर्स अगर सुनना चाहें, या मैथमेटिक्स के लेक्चर सुनना चाहें, या इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर बाकी किसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो वो मेरी सर्विसेज होंगी ना आपके लिए। अगर कोई हैकर मेरे इस चैनल को हैक कर ले और तमाम की तमाम वीडियोस को चेंज कर ले, या पासवर्ड चेंज कर ले, या तमाम की तमाम वीडियोस को डिलीट कर दे, तो वो क्या कहूँगा कि उसने मेरे साथ फ्रॉड या मिस यूज़ किया है मेरी सर्विसेज के साथ, ठीक है। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? खिदमात, ठीक है। थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा। कंप्यूटर के अंदर आपका पिक्चर्स होती है, मेमोरीज होती हैं। मेरे कंप्यूटर के अंदर पेपर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, थीसिस हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, ठीक है। वो उसको चोरी कर सकता है या उसको फिर चोरी करने के बाद डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। एनी नंबर ऑफ डाटा और एनी डाटा कैन बी थेफ्ट।
اس کے بعد ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں، سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ یہ چیز میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو میسج کرے گا آپ کے موبائل کے اوپر یا آپ کی ای میل کے اوپر، اور آپ کو کہے گا کہ یہ آپ کے پاس ایک لنک آیا ہے، ٹھیک ہے، اس لنک کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ اپنا پاسورڈ چینج کر لیں سیف اور سیکیور رہنے کے لیے. اس لنک کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا، فی الحال ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وی ریسیو این ای میل. ای میل بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر میسیجز آتے ہیں، آسکنگ اس ٹو کلک آن دا لنک. ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک لنک ہوگا، اس کے اوپر کلک کرو، یہ اس طرح ٹو چینج اور پاسورڈ، اور کہے گا کہ ہاں جی آپ اپنا پاسورڈ چینج کر لیں. When we click on the link, a web page opens asking us to give our username and password. جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے نا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ایک ویب پیج اوپن ہوگا اور وہ کہے گا کہ ادھر اپنی ای میل لکھیں اور ادھر اپنا پاسورڈ لکھیں تاکہ آپ کا پاسورڈ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ انٹر کریں گے تو ہوگا کیا، سوچیں. بتائیں آپ لوگ. جی، جیسے ہی آپ ادھر اپنی ای میل اور پاسورڈ لکھیں گے تو وہ ایکچولی ہوگا کیا کہ یہ آپ کی ای میل اور پاسورڈ کوئی بدنیت شخص، میلیشیس کس کو کہتے ہیں، بد نیت، جس کی نیت خراب ہو، ٹھیک ہے، جس کی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی ہو، تو کوئی بد نیت شخص آپ کے پاسورڈ کو حاصل کر لے گا. وہ پھر جب اس کے پاس پاسورڈ چلا گیا تو اس کے بعد جو بھی وہ کام کرنا چاہے، آپ کو بلیک میل کرنا چاہے، وہ آپ کے تمام میسیجز پڑھنا چاہے، وہ آپ کی تمام کے تمام ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فشنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ فشنگ، یہ والا فشنگ وہ نہیں ہے جو آپ دریا کے پاس جا کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلیاں پکڑنا. یہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے، فشنگ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ادھر آنے دیں مجھے. فشنگ از دا فراڈلینٹ. فراڈلینٹ یہ فراڈ سے ہی نکلا ہے کہ جس میں کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دے کا عمل یا دھوکہ دے کی کوشش کی جائے. دھوکہ دہی. ٹھیک ہے. attempt to obtain sensitive information. sensitive کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حساس. ٹھیک ہے، سوری، حساس یا امپورٹنٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے، ضروری انفارمیشن اور ڈیٹا سچ ایس یوزر نیمز. آپ کی فیس بک یا آپ کے فیس بک یا انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ یا باقی سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہو تو لاگ انس دیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ یوزر نیم ہوتا ہے. جیسے کہ میری فیس بک کا یوزر نیم میں مثال کے طور پہ ادھر، یا انسٹاگرام پہ میں لکھ دیتا ہوں HASANAYUB9، یا 09 ہے یا خالی 9 ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو اب یہ میرا یوزر نیم ہے. تو اب فشنگ کی مدد سے کیا کرتا ہے، کوئی دھوکہ دہی کی کوشش کر کے آپ کی سینسٹیو انفارمیشن کو حاصل کرے گا، جیسا کہ آپ کا یوزر نیم ہو سکتا ہے، پاسورڈ ہو سکتے ہیں. پاسورڈ میں ہرگز ادھر نہیں لکھوں گا کیونکہ پاسورڈ سے تو آپ میری آئی ڈی کو ہی لاگ ان کر لیں گے نا. اور کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں جس میں پن نمبر یا بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ انفارمیشن ہو سکتی ہے. بائی ڈسگائزنگ. ڈسگائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھیس بدلنا. بھیس بھیس بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر ہیں تو آپ ڈاکٹر کی ڈریس کر کے ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں تو وہ یو ڈسگائزڈ ایز اے ڈاکٹر. آپ پائلٹ کا ڈریس پہن کے پائلٹ بننے کی کوشش کریں تو یو ڈسگائزڈ ایز اے پائلٹ. ٹھیک ہے. اب کہتا کیا ہے کہ بائی ڈسگائزنگ ون سیلف ایز اے ٹرسٹ ورتھی انٹیٹی ان این الیکٹرانک کمیونیکیشن. ایک مثال دوں گا کہ ایک سبات ڈرامہ ایک ٹی وی چینل پہ لگا تھا. ٹھیک ہے. سبات کے اندر عنایت تھی میرے خیال میں، ٹھیک ہے، جس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. فادر کا اکاؤنٹ تھا کسی بینک کے اندر. ٹھیک ہے. جب کسی شخص کو یا کسی نیبرہڈ تھا شاید، جب ان کو پتہ چلا کہ ہاں جی ان کے تو فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور گھر پہ مدر صرف اکیلی ہے اور مدر اتنی ایجوکیٹڈ ہے نہیں، تو وہ دو لوگ جو تھے
وہ کیا کیا انہوں نے کہ کچھ کارڈز نقلی بنائے اور اس کی مدر کے پاس چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے جا کے اس کو کہانی کرائی کہ ہم بینک سے آئے ہیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم اس کے اے ٹی ایم یا بینک جو چیک بک ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں تاکہ اس کو وقتی طور پہ بند کر دیا جائے، اور جب قانونی تقاضے یا پروسیجرز فالو کیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو چیک یا اے ٹی ایم واپس کر دی جائے گی. جب یہ مدر اور یہ انایا لڑکی دونوں بینک گئے تو بینک کا جو مینیجر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، بینک کی بالکل پالیسی نہیں ہے کہ آپ کے گھر جا کے آپ سے اے ٹی ایم وغیرہ لیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ٹرسٹ ورتھی اینٹی کے طور پہ شو کیا کہ ہم بینک کی طرف سے آپ ہمارے پہ یقین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسا الیکٹرانک کمیونیکیشن نہیں یوز کی تھی کیونکہ یہ تو فزیکل کہتے ہیں نا اس کے گھر. الیکٹرانک کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہوگا، وہ آپ کو کہیں کال کر کے کہیں گے، اور یوزلی ہوتا بھی ہے، بڑے میسیجز ہمیں ملتے ہیں کہ آپ کا جیتو پاکستان کے اندر انعام نکلا ہے، یا بول چینل کا کوئی ہے تو وہاں پہ آپ کی بائک نکل آئی ہے، یا آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ کا جو ایک پروگرام چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا 10,000 یا 26، ایون آلدو ان کو میسیجز نہیں لکھنے آتے انگلش کے اندر، گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں. ویسے اردو میں بھی میسیج لکھیں تو کافی زیادہ مسٹیکس کر دیتے ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آئیڈیا ہو جاتا ہے جس کا تھوڑا بہت شعور یا نالج ہو. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا یا کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہوئے کوئی آپ کو اپنا دکھائے کہ ہم آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ کا انعام بھی نکل آئے، تو تب اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، فشنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فشنگ سمپلی کیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کوئی ای میل، کوئی پروگرام، کوئی میسیجز، کوئی لنکس بھیج کے آپ کے کمپیوٹرز کے اندر سے آپ کی سینسٹیو انفارمیشن کو اپنے پاس حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، دس از سم ہاؤ لائک فشنگ دس دیٹ آئی ٹولڈ بفور دس سلائڈ. تو فشنگ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک کانٹا لگایا جاتا ہے، جو مچھلی پھنس گئی اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو بھی بیوقوف ان کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کا تمام کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیتے ہیں. اس کے بعد پیٹنٹ کیا ہوتا ہے، پیٹنٹ اصل میں نا ایک چیز بتا دوں کہ آپ کوئی ریسرچ کریں ہیں، کوئی آپ کا کوئی آئیڈیا ہے بہت امپورٹنٹ، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کسی چور کے پاس، کسی دوسرے شخص کے پاس نہ جائے، میرے پاس محفوظ رہے. اس کے لیے آپ کیا حاصل کرتے ہیں، پیٹنٹ. پیٹنٹ حاصل ہو گیا تو اس کے لیے نا آپ باقی لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ ہاں جی تم استعمال کرو. اگر وہ کرے گا تو آپ لیگل طریقے سے عدالت کے اندر جا کے اس کے خلاف کوئی ایکشن یا کوئی کیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیٹنٹ از اے وے ٹو پروٹیکٹ این آئیڈیا. جو بھی آپ کا آئیڈیا یا ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو سیو رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پیٹنٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اف یو آر ڈوئنگ ریسرچ ان سم فیلڈ، وہ فیلڈ کمپیوٹر سائنس کی ہو سکتی ہے، میڈیکل کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کرونا ہے تو کرونا کے اوپر ویکسین بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ فیلڈ ہو سکتی ہے. اینڈ یو ہیو این آئیڈیا دین یو مسٹ گیٹ اے پیٹنٹ فار دیٹ آئیڈیا. اب کہتا کیا ہے کہ آپ اگر کسی ریسرچ کے اوپر، کسی آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پاس کیا ہونا چاہیے، پیٹنٹ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرے لوگ یا دوسرا شخص آپ کے آئیڈیا کو چوری کر کے استعمال نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، دین پیٹنٹ گیوس یو اے رائٹ ٹو ایکسکلوڈ. ایکسکلوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے، نکالنا. ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ کا کیا مطلب ہے، نکالنا. اور انکلوڈ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. انکلوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے، شامل کرنا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اس وقت نہیں، سوری، یہ اس جگہ پہ نہیں بتانا چاہیے تھا، بس ایکسکلوڈ اور انکلوڈ میں فرق آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر پیٹنٹ آپ کو یہ اختیار، رائٹ کا ادھر کیا مطلب ہے، اختیار، پرمیشن دے دیتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اپنے آئیڈیا سے نکال سکیں تاکہ کوئی شخص وہ آپ کے آئیڈیا کو استعمال نہ کر سکے. ٹھیک ہے، سیلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، بیچنا. ٹھیک ہے، اب آبویسلی دیکھیں نا، آپ ریسرچ کر رہے ہیں کرونا ویکسین بنانے پہ، تو آپ کی ریسرچ کامیاب رہتی ہے تو آپ کسی نہ کسی میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنی کو تو بتائیں گے نا کہ ہاں جی یہ میرے پاس آئیڈیا ہے تو یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح اپنے آئیڈیاز کو کچھ اسپیسیفک لوگوں تک سیل بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایگزامپل پیٹنٹ کی کیا بنتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اف یو آر ڈوئنگ اے ریسرچ ان میڈیکل فیلڈ اینڈ گیو اے نیو، ادھر اسپیس دے لیں، گیو اے نیو آئیڈیا ٹو ٹریٹ پرٹیکولر ڈیزیز. پرٹیکولر کا مطلب ہم ادھر کیا کہہ دیتے ہیں، کرونا وائرس ہی کہہ دیتے ہیں. سم میڈیکل کمپنیز کین میک میڈیسنس آن دا بیسس آف یور آئیڈیا.
تو اگر آپ نے کرونا، یہ میں ادھر کلیئر لکھ دیتا ہوں، کرونا ویکسین بنا لی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ میڈیکل کمپنیز آئیں گی کہ ہمیں آپ اپنا کاپی رائٹ دے دیں، پیٹنٹ دے دیں، تاکہ ہم آپ کے آئیڈیا کو یوز کرتے ہوئے میڈیسنس بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، ایتھیکلی دے مسٹ سیک یور پرمیشن بفور میکنگ میڈیسنس یوزنگ یور آئیڈیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا اور آپ کے فارمولا کو اٹھا کے کام سٹارٹ کر دیا۔ ایتھیکلی، اخلاقی طور پہ، ایتھکس کا کیا مطلب تھا؟ اخلاقی، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ وہ آپ سے پرمیشن لیں گے، سیکھ لینا، ٹھیک ہے، سیکھ کا مطلب ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے، ہائیڈ اینڈ سیک آپ نے دیکھا ہوگا، سیکھ کا مطلب ڈھونڈنا یا لینا، وہ آپ سے پرمیشن لیتے ہیں دوائی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دین دے شوڈ آلسو پے اے سرٹن اماؤنٹ اپون دا سیل آف میڈیسن۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہر ایک، اگر ایک ٹیبلٹ ہماری سیل آؤٹ ہوئی ہے تو ہم آپ کو نا اس پہ $1 دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 روپے کی ہے یا $1.5 کی ہے تو اس میں سے ہاف یا 20% یا 50% ہم آپ کو نا پروفٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ڈیل اس بندے کو سمجھ آتی ہے تو دین ہی سیل اٹ آؤٹ۔ فور دس پرپز یو مسٹ گیٹ اے پیٹنٹ۔ تو یہ کچھ میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیے جب آپ نے اس کو دینی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ پیٹنٹ ہونا چاہیے۔ یہ پیٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے پیٹنٹ حاصل کر لیں گے، اس کے لیے کچھ ادارے، کچھ آرگنائزیشنز ہیں دنیا کے اندر، ہر کنٹری کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ریسرچ کے اوپر پہلے فوکس کرتی ہیں، ریسرچ کے اوپر دیکھتی ہیں کہ ہاں جی یہ واقعی صحیح چیز ہے یا نہیں، اس کے بعد کچھ فیس ہوتی ہے اس کی، وہ فیس آپ پے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پیٹنٹ مل جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیٹنٹ مل جاتا ہے تو کوئی آپ کے آئیڈیا کو، کوئی آپ کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ جو چیز پیٹنٹ ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر عام طور پہ پیٹنٹڈ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹنٹڈ ہے، کوئی اور شخص، کوئی اور چیز، کوئی اور بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ کوئی فیڈ بیک، کوئی امپروومنٹ کے لیے آپ کی سجیشنز ہوں، کوئی کویشچنز ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتایا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔